अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ नाइट प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। इमरान खान साहब ने कौम से कल एक प्रेस ब्रीफिंग में साफ साफ कह दिया कि कोरोना वायरस के हवाले से जो खदशे खदशात हम बयान कर रहे थे वो टाइम आने वाला है, और लॉकडाउन के हवाले से भी उन्होंने कह दिया कि 14 तारीख को ही फैसला किया जाएगा। अगर कौम ने साथ दिया तो लॉकडाउन ख़त्म हो सकता है, नहीं तो इसको तवील अरसे तक मज़ीद आगे बढ़ाया जा सकता है। इसी सूरत हाल के पेश नज़र उन्होंने कहा कि कौम इस खुश फहमी में ना रहें कि ये वायरस हम तक इतनी तेज़ी से सरायत नहीं कर सकता, हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत बेहतर है। तो इन सारी चीज़ों को उन्होंने रद्द किया और ये कहा कि अब ख्याल करना पड़ेगा, और ख्याल बहसत कौम हमें मिल के करना पड़ेगा। लॉकडाउन में हम इतना इफ़ेक्टिव अपना रोल अदा नहीं कर रहे, लोग बाहर निकल रहे हैं, लोग अपने मुकामात की तरफ ट्रैवल करते दिखाई दे रहे हैं, लोग अपने रिश्तेदारों को मिल रहे हैं, लोग मेल जोल भी कर रहे हैं। और जो हालात आज भी मैंने मुल्तान के अंदर मुख्तलिफ स्टोर्स के अंदर देखे, जनरल स्टोर्स के अंदर लोग एक दूसरे से डिस्टेंस नहीं रख रहे, और शायद वो भूलते जा रहे हैं कि कोरोना कितना ख़तरनाक वायरस है। इसी हवाले से आज हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे, और बात उस रिपोर्ट के हवाले से भी होगी जो रिपोर्ट इस वक्त मंजर आम पर आना है। 25 अप्रैल को क्या होने वाला है, इसी हवाले से भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौम से किया हुआ वादा पूरा किया, और आज एहसास प्रोग्राम के तहत 144 अरब रुपए 1 करोड़ 20 लाख ख़ानदानों तक मुंतकिल करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। लेकिन इस दौरान ताजरों की एक तंजीम जो कि छोटा ताजर है, जो दुकानदार है, उन्होंने भी हुकूमत से ये अपील की है कि उनके अखराजात कैसे पूरे होंगे, खुदाया उनकी भी मदद की जाए। और इस हवाले से कल एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई मुल्तान प्रेस क्लब के अंदर, और उसमें बहुत मानीखेज बातें भी ताजरों की तरफ से आई, और उन्होंने डिमांड की कि हुकूमत हमारी तरफ भी देखें। इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं सिर्फ जो कि इस मिशत का पहिया चलाते हैं, टैक्स भरते हैं, बल्कि वो भी टैक्स का एक बड़ा हिस्सा हुकूमत को देते हैं। तो ये बातें लॉजिकेबल हैं। इसी हवाले से आज हमने स्टूडियो में दावत दी है सरदार महेंद्र पाल सिंह साहब जो कि पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं बराए इंसानी हकूक़, और हुकूमत को भी बड़ा खूब डिफेंड करते हैं। सबसे अहम शख्सियत आज मैं उनको खुशामदीद कहूँगा, बाब जमहूरियत नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान साहब के साहबजादे मुजफ्फरगढ़ से आए हैं, नवाबज़ादा इफ्तिखार अहमद खान साहब। आपको भी थैंक यू, आपने आए और आप अपना पार्टी पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बयान करेंगे। सुल्तान महमूद साहब एक बड़ी तवील जद्दोजहद रखते हैं, ताजरों के हवाले से मसाइल हमेशा से आप उजागर करते हैं, तो आपको भी खुशामदीद कहते हैं। महेंद्र पाल सिंह साहब, वज़ीर-ए-आज़म ने तो कह दिया, तो वाकई में ख़तरा है इससे? पहले वो कह रहे थे घबराना नहीं, अब तो लग रहा है वो कह दिया उन्होंने कि घबराना है भाई इससे। जी बिल्कुल मोहसिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने आज बड़े अहम टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने बिल्कुल कहा था कि घबराना नहीं, लेकिन उस सूरत में नहीं घबराना है जब हम जो एहतियाती तदबीर है हम उसके ऊपर अमल करेंगे। हम जो कोरोना से जिस तरह से हुकूमत जो है लगातार गाइड कर रही है, अगर आवाम उसके ऊपर चलेगी तो हमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आवाम जो है वो उन मामलात को नहीं देखेगी, अगर वो अमेरिका जैसे मुल्क जैसे मामलात को नहीं देखेगी, उसके ऊपर ध्यान नहीं देगी, इटली जैसे जो यूरोप का एक बहुत बड़ा मुल्क और बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क है, अगर उस मुल्क में इस वबा के ऊपर वो काबू ना पा सके और वो उनकी गवर्नमेंट जो है वो भी हार मान गई, उनकी आवाम भी हार मान गई, तो मैं समझता हूँ फिर उस सूरत में हमें घबराने की ज़रूरत है। और यही वजह है कि हम देखिए, देर तो नहीं कर दी वज़ीर-ए-आज़म ने ये बात करते नहीं, बिल्कुल हमने शुरू में ये भी कंफ्यूजन थी ना, सिंध कोई बात कर रहा था, लॉकडाउन की बात कर रहा था, वज़ीर-ए-आज़म शुरू में नहीं बात कर रहे थे, ना करना चाहते थे। दोनों थ्योरीज अपनी अपनी जगह पे वजन रखती हैं, लेकिन ये अगर करना तो पहले कर दिया जाता। मैं आपको बताता हूँ, देखिए पाकिस्तान का अमेरिका और इटली का बहुत फ़र्क है। हमारी मीशत बहुत कमज़ोर है, ठीक है, हम कर्ज़दार मुल्क है, हमारे ऊपर मीशत के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है कर्ज़ों का। उसके अलावा अगर हम देखे जाएं तो हम पाकिस्तान में गुर्बत की लकीर के नीचे बहुत सारे लोग जो है वो पिस रहे हैं, मजदूर तबका बहुत ज़्यादा है, छोटे ताजर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। उस वक्त आप जब अचानक लॉकडाउन करते हैं या आप अचानक से कर्फ्यू लगा देते हैं तो उन लोगों का क्या होगा। इसलिए हमने पार्सली किया। आपने देखा कि हिंदुस्तान में
انڈیا نے جب مودی نے اچانک جو ہے وہ کرفیو کا وہ کر دیا اور عوام جو ہے وہاں پہ دلی میں سڑکوں پہ 2-2 کلومیٹر 3-3 کلومیٹر کی لوگوں کی لائنیں لگ گئیں بسوں کے باہر ٹرینوں کے باہر. تو ہم نے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ کیا ہے. پوری دنیا جو ہے وزیر اعظم عمران خان کی ویژن کی تعریف کر رہی ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے ملک کو, ایک غریب ملک کو, ملک بھی نہیں میں اس کی بھی بات کروں کہ قرضدار اور غریب ملک میں جس طریقے سے انہوں نے پارشلی لاک ڈاؤن کی طرف گئے اور اپنے عوام کو سیف ہینڈ میں وہ لے کے گئے ہیں, ایسا شاید ایک مثال ہے ان کی. لیکن یہ بھی بات ہو رہی ہے نا کہ آپ اگر اس نمبرز کو دیکھیں جو کہ اس وقت بھی انکریز ہو رہے ہیں اور ریپڈلی نمبر جو انکریز ہو رہے ہیں, تو ان کو روکا جا سکتا تھا. حکومت نے کچھ ایسے اقدامات لینے میں دیر کر دی, خواہ کہ آپ کی نیت میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن گھبرائے ضرور اس وقت آپ. نہیں, بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں اس میں سمپل سی بات ہے کہ کچھ لوگ جو ہے یہ آپ کو نظر آیا ہے کہ کچھ لوگوں نے, ہم بار بار روکتے رہے ہیں کہ جی اجتماعات جو ہیں اس کے اوپر کنٹرول کریں, نہ جائیں, لیکن کچھ لوگ تھوڑا سا ایک اس طرح کی آڑ لے کے اگر کر رہے تھے تو اس سے یہ معاملہ ہوا. دوسری چیز تو اس کو روکنا تھا نا پنجاب حکومت آپ کی, آپ بہت کچھ کر سکتے تھے. بالکل. دیکھیں کیوں نہیں کیا آپ نے؟ دیکھیں اس میں ایک چیز ہے, ابھی بھی میں اگر بات کروں تبلیغی جماعت کی میں بات کر لیتا ہوں, یا ہم گردوارے کی بات کر لیتے ہیں. گردواروں میں بھی ابھی بھی ہمارے سکھ لوگ جو ہے وہ کہہ رہے تھے نہیں جی کچھ نہیں ہوتا, وہ نہیں ہوتا. ہم نے جا کے گردوارے بند کروائے ہیں. اسی طرح سے کرتارپور بھی بند ہے. کرتارپور بھی بند ہے. کرتارپور بھی بند ہے. کرتارپور کی جو ہے وہ پاکستان کی عوام کے لیے پہلے بند کیا گیا, اس کے بعد 2 سے 3 دن بعد انڈیا کی عوام کے لیے بند کیا کہ جو رجسٹریشن لوگوں کی ہوئی تھی, جو ہونی تھی ان کو روک دیا گیا. جو ہوئی تھی ان کو یاترا کروا کے وہاں پہ سینیٹائزر رکھوا کے ان کی پوری طریقے سے ان کو ہم نے واپس بھیج دیا. تو ان کے بھی ٹیسٹ ہوئے وہاں جا کے, انڈیا میں جی جا کے؟ ہو سکتا ہے ان کے بھی انڈیا میں جا کے ٹیسٹ ہوئے ہوں گے, لیکن ویسے بھی کیونکہ پاکستان کی انٹری وہاں پہ بند تھی, اس لیے انڈیا ہمارے اوپر کوئی ایسا ویسا الزام نہیں لگا سکتا تھا کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مسئلہ ہوتا. ہم نے کیونکہ پہلے ہی پاکستانی عوام کی انٹریاں وہاں پہ بند ہو چکی تھے. تو اس طرح کے مسائل جب عوام میں تعلیم کا جو ایک معاملہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں شعور اجاگر کرنا, شعور تو آپ نے اجاگر کرنا نا, آپ رہنما ہیں, قوم کے رہنما ہیں, ہم اس کے اوپر شعور اجاگر کر رہے ہیں. تبھی آج ہم اس بات پہ وہ ہیں کہ ہم ماشاءاللہ بچے ہوئے ہیں کافی حد تک کہ امریکہ جیسا ملک جو سپر پاور ہے دنیا میں, سپر پاور وہ بھی اس وقت بڑا مشکل میں ہے, وہ اتنی مشکل میں, تو ہماری حکومت کے بہترین اقدامات وقت پہ تبھی ہم اس لیول پہ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نواب صاحب, ایک کنسیپٹ یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ آج سے 1 اپریل کا اگر دیکھا جائے یا 25 مارچ کا دیکھا جائے تو اس وقت ہم شور مچا رہے تھے شیر آیا, اور اسی سٹوری کی طرح اب شیر آ گیا ہے, تو اب ہمیں سٹیپ لینے پڑیں گے, اب ہمیں اس معاملے میں میچورٹی دکھانی پڑے گی. کس حد تک بہتری ہوئی ہے, کیونکہ آج بھی آپ طیب بردگان ہاسپٹل کا وزٹ کر کے آئے ہیں, تو کیا حالات ہے, کیونکہ ادھر سب سے زیادہ نمبر ہیں اس وقت؟ جی دیکھیں, پہلے تو یہ ہے کہ جو ہمارے پہلے 29 دن کا آپ ڈیٹا دیکھیں کہ 1000 پازیٹیو آئے. ٹھیک ہے. اگلے 15 دن میں 3000 پلس اضافہ ہوا, اس میں 4000 سے ہم بڑھ گئے. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں کہ کتنی تیزی سے. اور اس میں ایک ایڈ کر دوں, سندھ پہلے آگے جا رہا تھا, اب پنجاب اتنا آگے چلا گیا کہ ہاف نمبر ادھر سے آ رہے ہیں. جی ہاف نمبر ادھر سے آ رہے ہیں. دیکھیں یہی چیز تھی کہ سندھ گورنمنٹ پہلے دن سے کہہ رہی تھی لاک ڈاؤن کے لیے. ہم دیکھیں چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے کہ کوئی متنازع بات, کوئی فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف بات نہیں کرنی, کوئی بھی. ٹھیک ہے, ان باتوں کو چھوڑ دیں. اس وقت ہے کہ سب نے مل کر ہم نے فائٹ کرنی ہے کرونا کے خلاف. لیکن مراد شاہ صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فیڈرل جو ہے وہ اس چیز کو سیریس نہیں لے رہی ہے, ہم انہیں کچھ کہتے ہیں اگلے دن کچھ ہو رہا ہوتا ہے. ہماری پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ سب کو ایک یونیفارم ہو, کہ تمام صوبوں کے ساتھ مشاورت کے بعد جو بھی اعلان ہو اس کو اوپر امپلیمنٹ کیا جائے. اب ایسا نہیں کہ ایک پھر وہی باتیں آ جائیں گی, متنازع باتیں, اور ہم چکروں میں نہیں پڑنا چاہتے. میں آج گیا ادھر یہ انڈس ہاسپٹل جو ہمارا ترکی کا ہے ادھر مظفر گڑھ میں. ٹھیک ہے. وہاں پر علی حیدر گیلانی صاحب بھی آئے, اور میرے ساتھ ہمارے MNA مار رشاد سیال صاحب, ساتھ ملک رضا ربانی خر صاحب MNA جو ہیں ہمارے, وہ بھی ساتھ تھے. ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ انجینئر بلال کھر بھی تھے. تو ہم نے جا کے وہاں پر کچھ کٹس وغیرہ, کچھ ماسک وغیرہ یہ دیے ہم نے انہیں. مگر وہاں جا کے جو ہم نے صورتحال دیکھی کہ ان کی ڈیمانڈ اس سے کہیں زیادہ ہے. دیکھیں 3 دفعہ ان کی شفٹس چینج ہو رہی ہیں, ہر شفٹ میں انہیں وہ کٹس نہیں پہنچ رہی ہیں, ویسے کٹس نہیں پہنچ رہی. وہ جو ان کی ڈیمانڈ کم سے کم 40 ہونے چاہیے پر ڈے.
تو حکومت پورا نہیں کر سکتی، آپ سمجھتے ہیں کہ مخیر حضرات بھی اس میں مخیر حضرات باقی لوگ آگے ہیں، ٹھیک ہے، آ کے وہ جب تک ڈونیشنز نہیں دیں گے، ٹھیک ہے، نہیں کریں گے، اکیلی حکومت کی بس کی بات نہیں چلیں، ہے. چلیں. اس وقت ملک کی بقا کے لیے ہمیں سب نے نکلنا ہے باہر، ٹھیک اور ہے، سب نے مل کے ٹھیک ہے، سب نے نکلنا ہے. یہ حضرات کیا کر رہے ہیں اور کیا انہیں کرنا چاہیے؟ ایک بریک کے بعد میں سلطان محمود صاحب سے بات کروں گا، کیونکہ ایک بڑا ہلکا باب ان کا تاجر تنظیموں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے ڈیمانڈ تو کر دی اور کیا کیا اس مشکل وقت میں قوم کے لیے. ایک بریک کے بعد یہ سوال کروں گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے نواب زادہ افتخار یہ کہہ رہے تھے کہ سب کو مل کے اس ساری مشکل گھڑی میں اپنی اپنی حد تک جو مدد ہے وہ کرنی چاہیے اور مخیر حضرات کو بھی آگے آنا چاہیے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسی پینل میں مرکزی جوائنٹ سیکرٹری ہیں اے پی، جو کہ مشرف صاحب کی پارٹی بھی ہے، ان کا بھی بڑا اہم عہدہ ان کے پاس ہے، اور خاص طور پر صدر ہیں جی قومی اتحاد پاکستان کے. اور سلطان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سلطان صاحب، آپ کا بھی ایک ہلکا باب ہے. مخیر حضرات مل کے آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ تو خود مدد مانگ رہے ہیں اس وقت حکومت سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو روہت ٹی وی کا شکریہ ہے کہ ہمیں تاجروں کو اپنا موقف پیش کرنے کی یہاں اجازت ملی ہے. محسن صاحب، بات یہ ہے، حکومت جو کچھ کر رہی ہے وہ اپنی جگہ ہے. ابھی نواب صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ اس موقع پر ہمیں مل کر حکومت کا ساتھ دینا چاہیے. ہم مل کر حکومت کا ساتھ ہی دے رہے ہیں. حکومت نے کہا کہ دکانیں بند کر دیں، ہم نے دکانیں بند کر دی. ٹھیک ہے. حکومت نے اس میں اور آگے بڑھا دیا، ہم نے 14 اپریل تک اور آگے چلے گئے. ٹھیک ہے. اب ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت جو کچھ ہم سے ہو سکا تھا ہم نے راشن بھی فراہم کیے. قومی تاجر اتحاد کے پلیٹ فارم سے 400 آدمیوں کو راشن تقسیم کیا گیا. آپ کی چینل میں بھی تشریف لائی تھی ٹیم. اب جو صورتحال ہے کہ یہ ہم کب تک برداشت کریں گے؟ حکومت نے بڑے بڑے سرمایہ داروں کو، فیکٹری مالکان کو، امپورٹروں کو، ایکسپورٹروں کو، سب کو ریلیف دے دیا. ٹھیک ہے. 1200 ارب روپے کی انہیں جو ریلیف دیا، اس میں ہم چھوٹے تاجروں کو کہیں ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہماری دکانیں کرائے کی بھی ہیں، ہمارے بعض تاجروں کے مکان کرائے کے بھی ہیں، ہماری دکانوں پہ ملازمین بھی ہیں. ٹھیک ہے. ہماری دکانوں میں جو مال پڑا تھا وہ بھی اب خراب ہونا شروع ہو گیا ہے. صحیح. اب ہم یہ اخراجات کہاں سے پورے کریں؟ ہم تو اپنا اثاثہ بیچ بیچ کے کھا چکے ہیں. یہ تو مہنگائی کا اتنا طوفان ہے کہ 2 وقت کی روٹی اس دور میں مشکل ہے حاصل کرنا. ٹھیک ہے. ہم اس کو کیسے آگے لے کے جائیں؟ ہم 2 مہینے بھی دکانیں بند کرنے کے لیے تیار ہیں، 6 مہینے بھی ہیں، لیکن خدایا ہم چھوٹے تاجروں کے ساتھ بھی وہی کیا جائے جو بڑے بڑے لوگوں کو، جن کو آپ ریفنڈ بھی دے رہے ہیں، صحیح ہے. جن میں کہ آپ نے ٹیکسوں میں بھی کمی کر دی ہے. صحیح. ہم چھوٹے تاجروں کو کس چیز کا ریلیف دیا گیا؟ ہم یہ وہ حالات تو بڑے خراب ہوں گے. کئی ایسے تاجر ہوں گے جن کی دکانوں سے ہی گزر بسر ہوتا ہوگا، تو ایسے تو لوگ ہاتھ بھی نہیں پھیلانا چاہتے ہیں، کسی کے سامنے بھی نہیں جانا چاہتے. تو ایسی صورتحال میں تو واقعی جو چھوٹا تاجر ہے وہ سب سے زیادہ اس وقت پریشان ہے. آپ کو یاد ہوگا، آپ نے جب یہ پہلے دن جب لاک ڈاؤن کا اعلان ہوا تو 2 دن کا آپ تشریف لائے تھے، میں نے ایک ہی لفظ کہا تھا کہ اس لاک ڈاؤن سے کرونا وائرس سے مرے یا نہ مرے لوگ، لیکن بھوک سے مر جائیں گے. اور ہم چھوٹے تاجر یقین کریں بھوک سے مر جائیں گے، ہاتھ نہیں پساریں گے. ہمارے ساتھ تو یہ ہو رہا ہے کہ ہم گھر میں کہاں جائیں. خدارا ہم تیار ہیں. تو آپ کی تنظیمیں کیا کر رہی ہیں؟ ہماری عہدے بھی تو رکھے ہوئے نا آپ نے. دیکھیں ہم نے ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے عہدے ہوتے ہیں، اسی ٹائم کے لیے ہیں، آپ آگے ہم بڑھیں. کر رہے ہیں. ہم کہاں تک کریں گے؟ ہم چھوٹے سرمایہ دار لوگ ہیں، ہم کہاں تک کریں گے؟ ہم اتنی ہیوی، ہمارے 50 لاکھ چھوٹا تاجر ہے. شٹر گیٹ والا 50 لاکھ تاجر ہے پورے پاکستان میں. اس میں چھوٹے بھی ہیں، بہت چھوٹے بھی ہیں، بہت چھوٹے بھی ہیں، کچھ بڑے بھی ہیں جو بڑے اپنی حیثیت کے مطابق کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. لیکن جو چھوٹے کہاں تک ہم کر سکیں گے؟ ابھی نواب صاحب نے جو کہا کہ مل کر کام کرنا چاہیے، حکومت کو چاہیے. تو آپ کو نہیں لگتا آپ نے دیر کر دی اس ڈیمانڈ میں؟ کیونکہ اب تک تو ساری چیزیں ہو گئی ہیں. دیکھیے ہمیں نہیں پتا کہ اتنے آگے جائے گا، اور یہ جائے گا بھی. یہ 2 مہینے اور جائیں گے ابھی. بالکل آپ کو لگ رہا ہے؟ بالکل لگ رہا ہے. ٹھیک ہے. ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں چھوٹا سا، زیادہ نہیں، ہم غریبوں کو راشن فراہم کیا جائے، ہم چھوٹے تاجروں کو، ہمارے ملازمین جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ان کی تنخواہیں دی جائیں. ہماری دکانوں کے جو کرائے ہیں، سرکاری و غیر سرکاری دکانوں کے 3 مہینے کے کرائے معاف کیے جائیں. ٹھیک ہے. مالکان کو جو ہے پرائیویٹ مالکان، ان کو نوٹیفیکیشن یا آرڈر. بجلی کے بل آ گئے آپ کے؟ میں ادھر ہی آ رہا ہوں جی.
ऑर्डिनेंस के जरिए ठीक है। एक पास किया जाए हंगामी सतह ठीक है। पर और मालकान को रोक दिया जाए। सही है। बिजली, सुई गैस और हमारे स्कूलों के बच्चों की फीस जो है उसे भी माफ़ किया जाए। और हमें कारोबार खुलने के बाद क्यों ना हमारी दुकान में पड़े हुए माल खराब हो चुके होंगे, हम यहाँ हुकूमत से मुतालबा करते हैं हम छोटे ताजरों को 20 लाख रुपए तक का कर्जा बगैर सूद दिया जाए ताकि हम दोबारा अपना कारोबार। डिमांडें तो बहुत ज्यादा आपने बता देखिए जी, दी हैं। डिमांडें हैं इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं उसमें देखें ना आप। सही फरमा रहे हैं, उसका है ना। देखिए अभी जो चीनी चोर, आटे चोरों का जो स्कैंडल आया है, ठीक है, इतनी बड़ी रिपोर्ट आई है, उस पर भी मैं आता हूँ। पहले मैं मिंदर साहब, ये बात हो सकती है जितनी डिमांडें उन्होंने की है, लेकिन एक पॉइंट वैलिड है उनका। वो लोग जो इस माशरे में हाथ नहीं फैला सकते हैं, उनके हालात इस वक्त वाकई में बहुत मुश्किल है और अभी भी वो हाथ नहीं फैलाएंगे। जी बिल्कुल, आप मोहसन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मैं समझता हूँ यही वजह है कि इमरान खान साहब कर्फ्यू की तरफ नहीं जाना चाह रहे थे। यही वजह है। अब देखिए कुछ नहीं, बलोचिस्तान चला गया ना उन्होंने, आगे मजीद बढ़ा दी, 21 तक बढ़ा दी। कर्फ्यू नहीं लगा, ये पार्शल लॉकडाउन, लेकिन उनके लिए तो कर्फ्यू है ना, छोटे दुकानदार के लिए। मैं आपको बताता हूँ, पार्शल लॉकडाउन चल रहा है। ठीक है। इसमें जो ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें हैं जिनमें ख़राब होने के भी चांसेस हैं, उनको एक रिलीफ दिया गया है। वो सुबह 9 से लेकर 5 तक वो दुकानें खुल रही हैं, वो अपने कारोबार कर रहे हैं। जो दूध का काम है, मिठाइयों का काम है, सब्जी का काम है, राशन का काम है, ये सारी दुकानें खुल रही हैं। कपड़े की दुकानें, जूतियों की दुकानें और बहुत सारी चीजें। देखिए कपड़ों के बगैर मैं बड़ी ओपन, मेरी खुद में आपको पता है मेरा भी कपड़े का कारोबार है, मेरा भी। लेकिन एक चीज है कि इन दिनों में जिसके पास 4-5 सूट पीछे हैं, वो 2-3 महीने उन सूटों के साथ गुजारा कर सकता है, घर में बैठे हैं। लेकिन उनका रोजगार इसी से चलता है ना, आपका भी तो चलता होगा ना। मैं बिल्कुल यही बता रहा हूँ। देखिए इस वक्त मुल्क जिस हालात में है, हमें सबसे पहले देखें कपड़े हम तब पहनेंगे। सबके बारे में आपने स्टडी किया होगा, मैं आपको बताता हूँ, लॉकडाउन से पहले सबके बारे में स्टडी किया होगा ऑब्वियसली, वजीर आला ने भी, वजीर आजम ने भी। तो इस छोटे दुकानदार का भी सोचा उस यही बता रहा हूँ। छोटे दुकानदार जितना भी जो मुस्तहिक तबका है, ठीक है, 1 करोड़ 20 लाख लोगों को 12,000 रुपए अभी आज से फ्राहम किया जाना शुरू हो जाए। छोटा दुकानदार भी उसमें शामिल है। देखिए जो भी मुस्तहिक है उसमें वो मुस्तहिक वो दिखा जाएगा। इसमें आपकी मैं बात कर दूं कि हम छोटे दुकानदारों ने हाथ नहीं पिलाया। आप तो दुकानदार हैं, खुद ताजर हैं, आपको तो अंदाजा होगा उनका ना। सर मैं आपको बता रहा हूं, जी यही चीज मैं बता रहा हूँ कि जो मुस्तहिक लोग हैं, जो जिनका हक है, वो चाहे दुकानदार है वो हाथ नहीं पिलाएगा। पर सर मैं आपको हाथ नहीं पिलाएगा ना, मसला यही है। कैसे कह रहे हैं 7 करोड़ मैसेज आया है? मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ 7 करोड़ मैसेज, लेकिन उनको आपने, उनकी स्क्रूटनी भी होगी, उनकी स्क्रूटनी भी होगी। ये वो हो रही है। मैं आपसे यही बता रहा हूँ, मुश्किल से मिलती है सरदार साहब। देखें 18 करोड़ हर बंदे को तो नहीं जिया जा सकता ना। देखिए उनके एक फैमिली मेंबर को, जो फैमिली हेड है, उन्हीं को मदद की जाएगी। जल्दी बता दें क्या सॉल्यूशन है। यही चीज है, इंशाल्लाह हम इसी को देख के चल रहे हैं। ठीक है, हम इंशाल्लाह जो मुस्तहिक लोग हैं उनका पूरा ख्याल करेंगे। पूरा नवाब साहब क्या लग रहा है हुकूमत क्या कर रही है इस वक्त? और बड़ा वैलिड पॉइंट उन्होंने उठाया कि वो लोग जो हाथ नहीं फैलाएंगे, क्योंकि कारोबारी हजरात आपके साथ भी राब्ते में होंगे, आप अवामी लीडर हैं, आपसे आके बात करते होंगे, कई लोग ऐसे होंगे जो हाथ फैलाना अभी भी नहीं चाहते होंगे, लेकिन हुकूमत से इमदाद वो मांग रहे हैं कि हुकूमत कोई ना कोई हल निकाले। देखिए जिस तरह इन्होंने बात की ना कि जो छोटा ताजिर है, दुकानदार है, उसके पास लेबर भी काम कर रही है, ठीक है, लेकिन अब वो लेबर घर बैठ गई, उसका काम, वो दिहाड़ीदार थे, वो डेली आते थे, वो लेकर अपना 200-300 जो उन्हें मिलता था 400, उसी में से वो घर का राशन वगैरह लेकर जाते थे, ठीक है, तो वो भी रुक गया। अब जब हमने इंडस्ट्री को, बाहर वालों को, दूसरे सेक्टर्स को, ख़ास तौर पे ये जो हमने पिछले दिनों रियल एस्टेट, इन्हें हमने किया कमर्शियल, हमें इन्हें भी करना चाहिए। इन्हें जो टैक्स में हम रियायत दे सकते हैं, जो बाकी मामलात में, जिस तरह इन्होंने कहा कि जी कोई ऐसा हिसाब बना दिया जब स्टेट बैंक उन्हें कर्जे दे रही है, 7% पे उन्होंने कहा हम देंगे, नई इंडस्ट्री लगाए, तो इन्हें भी अगर अपना ये इन्होंने कहा जी हमें बगैर सूद के, अगर इनके साथ बैठ के मुज़ाकर बगैर सूद नहीं हो सकता, 3%, 4% पे जहाँ पे हो सके, ठीक है, कंपनसेट करना चाहिए। आप देखें सिंध गवर्नमेंट का कि उन्होंने इस मसले में, उन्होंने तमाम जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ताजर थे, उनके साथ राब्ते करके उन्हें रिक्वेस्ट की, ऑर्डर नहीं किया, रिक्वेस्ट की कि बड़े ताजर जो हैं, जो इंडस्ट्रीज़ के हैं, जो इसका वो कर रहे हैं, अपना प्लाजों के मालिक हैं, वो दुकानदारों के 1-1, 2-2 माह के किराए, और वहाँ पे
اکثریت 80% ایسے ہوا ہے. تو یہاں بھی یہ چلنی چاہیے. یہ نہیں آپ لوگ کریں گے تو پھر ہی ہے نا. بیٹھے ہیں آپ, بڑے لوگ ہیں جن کی بات سنتے ہیں لوگ. یہی میں گزارش کر رہا ہوں کہ جب سارے مل کر بیٹھیں گے, گورنمنٹ بھی اپوزیشن بھی سب آن بورڈ ہوں گے تو پھر ہی ریکویسٹ کی جا سکتی ہے. ملتان میں ایک مثال ہے, مال پلازے میں کچھ دکانیں ہیں, چند دکانیں ہیں, لیکن اس مالک نے بڑا دل کر کے بیان دیا اور اس نے کہا 1 مہینہ میں نہیں لوں گا کار. میں آپ کو اپنے حلقے اپنے شہر خان گڑھ کی بتا رہا ہوں, انجمن تاجران نے بیٹھ کے سارے وہاں بیٹھے, اس میں میرے اپنے عزیز بھی شامل تھے, انہوں نے فیصلہ کیا کہ 2 ماہ کی دکان کے کرائے ہم نہیں لیں گے. آپ بھی کروا سکتے ہیں, آپ کروا سکتے ہیں جب ایک ہو رہا ہے نا معاملہ. بڑی اچھی بات کی کہ ہمارا جو ملتان میں مثال بنی ہے, یہاں جو اکثریت لوگوں کی ہے وہ یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم نے ان لوگوں سے ریکویسٹ کی, آپ سنیں نا, بیٹھے ان کے ساتھ لے کے جائیں ان کو. جو مالکان ہے, مالکان تیار نہیں ہے. ہم نے تو اپنے پلازوں کے آگے لکھ کر بھی دے دیا, مالکان سے درخواست کی ہے. اور ملک کی گورنمنٹ ساتھ نہیں بیٹھے گی. ہم نے کچھ پلازوں کے آگے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ریکویسٹ کیا مالکان سے کہ خدا را ہمارے کرایہ ہمیں اس 2 ماہ کے لیے چھوڑ دیے جائیں. نمائندے یہاں تک آ رہے ہیں, ابھی بھی یہ خود آئے ہیں اس صورتحال میں, وہ ہر جگہ جانے کے لیے تیار ہیں. یہ اچھی بات ہے نا کہ سردار صاحب بیٹھے ہیں, یہ آگے بات پہنچائیں گے. چھوٹے بالکل آگے تک ہر چیز موسم صاحب یہ ملتان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے, یہ صرف ملتان کا نہیں ہے. اس کے لیے تو جب تک حکومت خود اس میں شامل نہیں ہوگی, حکومت جیسے اور آرڈر کر رہی ہے, جیسے لاک ڈاؤن کا آرڈر کر دیا کہ لاک ڈاؤن ہو گیا, دکانیں بند ہو گئی. جائیں گے آپ چلنا چاہتے ہیں, بس 2 ٹوک میں 2 لفظوں میں بتا دیں. ایک بات تو یہ ہے, لاک ڈاؤن جو ہے وہ پاکستان کی عوام کی تحفظ کے لیے کیا گیا ہے, لیکن تیار ہیں آپ ان کے ساتھ. بالکل اس کے اوپر سوچا جائے گا, حکومت تیار ہے, اس کے اوپر گورنمنٹ نے اپنی عوام آگے بھی پہنچائیں گے, یہ بات آگے بھی پہنچائیں گے. ٹھیک ہے جی, آپ کی یہ آگے بھی پہنچائیں گے, اور تاجروں کا یہ ایشو حل ہونا چاہیے. ایک بریک, اور بریک کے بعد کچھ اور بڑے اہم قومی مسئلے ہیں, ان پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج کل سیاسی گرما گرمی بڑی عروج پہ ہے, اور اس کی وجہ ایک وہ آڈٹ رپورٹ ہے جس نے تمام تر چیزوں کو اس وقت سامنے کھول کے رکھ دیا, اور حکومت کے لیے ایک بڑا مرحلہ ہے. خواہ کہ عمران خان صاحب نے ایک بڑا سٹینڈ لیا اور اس رپورٹ کو منظر عام پر لے آئے, لیکن اب حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج بن گیا ہے کہ اس مسئلے میں جو فائنڈنگ رپورٹس ہیں ان کو کیسے لے کے آئے, کیونکہ یہی بیان حکومت کی جانب سے بھی آ رہے ہیں کہ کچھ مافیا کے افراد ہیں جو دھمکیاں بھی دے رہے ہیں. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ریاست کو کوئی بلیک میل کر سکے؟ نواب صاحب, یہ حکومت خود کہہ رہی ہے کہ دھمکیاں بھی دے رہی ہیں, یہ اتنا بڑا سکیم ہے, لگ تو یہ 3 ارب روپے کا رہا ہے, لیکن یہ کیا اتنا بڑا سکیم ہے کہ دھمکیوں تک بات پہنچ گئی ہے؟ لیکن پہلے تو میں آپ کی اس بات کو ذرا کلیئر کر دوں کہ آپ نے کہا کہ یہ گورنمنٹ نے رپورٹ وہ کی. میں متنازع بات نہیں کرنا چاہتا, مگر صرف یہ ریکارڈ کلیئر کرنے کے لیے کہ ندیم افضل چند صاحب جو ان کے اپنا وہ ہیں نمائندے ہیں جو انہیں ریپرزینٹ کرتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کو, انہوں نے اپنے ٹی وی شو میں انہوں نے کہا کہ یہ رپورٹ لیک ہوئی. ٹھیک ہے, رپورٹ تو اصل 25 کو پیش ہونی ہے. یہ 6:15 پہ مالک صاحب نے بریک کی خبر, اس کے بعد 8 بجے کے قریب شہباز گل صاحب نے ایک ٹویٹ کیا کہ یہ رپورٹ ہم نے شائع کر دیا, جس کے بعد یہ کنفیوژن پیدا ہوئی, اسی کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور ندیم افضل چند صاحب نے نیکسٹ ڈے کیپٹل ٹاک میں کہا یہ والی بات, اور شیخ رشید صاحب نے اس بات کی تائید کی کہ یہ رپورٹ لیک ہوئی. صحیح ہے. اچھا, اب یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے. جہاں تک ہے کہ اسے جب یہ, تو اس کا مطلب حکومت نہیں چاہتی تھی یہ رپورٹ لانا اور یہ لیک ہو گئی. یہ ان کے اپنے میں سے یہ باتیں باہر آ رہی ہیں. یہ ہمارا نہیں ہے کہ اپوزیشن اس وقت چال رہی ہے, یہ کوئی, یہ خود بیٹھے یہ کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں کہ ایک صاحب کوئی بات کر رہا ہے, دوسرا صاحب تو 25 کو کچھ ہونے والا ہے. آپ لگتا ہے اگر آپ یہ والی بات کر رہے ہیں تو اس کے بعد ہوگا. اب دیکھیں جو یہ کہہ رہے ہیں, جو ان کے منسٹرز کہہ رہے ہیں کہ 25 کو ایکشن ہوگا, جی تو اللہ کرے. مگر پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ ثانیہ ساہیوال کو بھی دیکھا, اس سے پہلے جو دوائیوں کا سکینڈل آیا تھا وہ بھی دیکھا, باقی چیزیں ہم ان بحثوں میں نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے, اب یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ انہیں جب سبسڈی دی گئی تو اس وقت ہیڈ کون کر رہا تھا پنجاب میں, اور جب یہ فیصلہ کیا گیا مرکز میں ہیڈ کون کر رہا تھا اس میٹنگ کو. ٹھیک ہے, پھر دیکھنا ہوگا کہ 25 کو فیصلہ کیا آتا ہے. لیکن اس میں یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ مافیا کے بھی ڈاؤن ہیں, اصل چہرے 1-2 چہرے تو سامنے آ گئے, ان کو قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے. یہ بھی ہے اس میں کچھ سچائی. فیڈرل منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دھمکیاں مل رہی ہیں. ایسے ہی ہے. دیکھیں اب اسٹیٹ اگر یہ بات کہے کہ اسٹیٹ کو کوئی بلیک میل کر سکتا ہے, ویسے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.
تو پھر یہ کیسے بیان آ رہا ہے؟ اور پھر اگر چینی کا وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس صرف وہ تو نہیں کہ صرف وہ چند جن کا نام بار بار آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی ہیں. ٹھیک ہے. ریاض صاحب کہہ رہے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب ایماندار شخص ہیں، ان کو پھنسایا جا رہا ہے جان بوجھ کے. وزیر اعظم کو اصل حقیقت پتہ ہی نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں پتہ چلے گی تو پھر سب کچھ سامنے آ جائے گا. دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو رپورٹ شائع ہوئی ہے وہ اس کے جو فائنل جو ایک کمیشن کی جو رپورٹ آنی ہے وہ 25 اپریل جی بالکل ایسے. یہ تو 25 اپریل کے بعد ڈیسائیڈ ہوگا، فائنل جو کمیشن لکھے گا کہ کس کو کیا کیا سزا ہونی چاہیے، اس کے مطابق جو ہے وزیر اعظم اپوزیشن یہ بھی تو کہہ رہی ہے نا، عمران خان صاحب پہلے فائدہ اٹھاتے رہے جہانگیر ترین صاحب کو، خود ہی آپ نے ان کو کمیٹیوں کا چیئرمین بنا دیا، اس کے بعد سب کچھ ہونے کے بعد اب یہ کہا جا رہا ہے، الزام لگایا جا رہا ہے کہ ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں تھا. اب وزیر اعلیٰ کے بارے میں سمیع اللہ چودھری صاحب نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا ان کو اس سارے معاملے کا پتہ ہوگا. انہوں نے کہا مجھے بھی نہیں پتہ. انہوں نے یہ بھی کہہ دیا وزیر خزانہ جو صوبائی وزیر خزانہ ہے انہوں نے اس کو رد کیا تھا. 3 لوگ مین جو رد کر رہے ہیں، پھر معاملہ کس کی طرف سے ہے؟ دیکھیں میں یہی تو بات بتا رہا ہوں کہ جب رپورٹ آئے گی، رپورٹ میں جب کمیشن اپنی فائنڈنگز دے گا اور اس کے اندر جو ڈیسائیڈ کرے گا اس کے مطابق انشاءاللہ فیصلہ ہوگا. پرائم منسٹر عمران خان صاحب اس کے مطابق فیصلہ رپورٹ آئے گی. اپنا جہانگیر ترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ اعظم خان صاحب اس سب چیز کے پیچھے ہیں، جو پی ایس او ہیں، پرنسپل سیکرٹری ہیں پرنسپل سیکرٹری وزیر اعظم صاحب کے، ہاں ان کے وہ اس سارے کھیل کے پیچھے ہیں اور وہ نقصان کر رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب کا، اور سارا معاملات کو خرابی کی طرف وہ لے کے دے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اتنا خاص آدمی ہے، رائٹ ہینڈ ہے پرائم منسٹر صاحب کا، اور آل ان آل ہے، ساری چیزیں وہ اس کے ہاتھ میں ہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں. کیا چل رہا ہے بیک گراؤنڈ میں؟ کیا چل رہا ہے؟ کیا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ آپ بتائیں نا. آپ اس وقت سیٹنگ ایم این اے ہیں، آپ اسمبلی میں جاتے ہیں. کوئی ایسی بات ہم نہیں کرنا چاہتے، ہم تو خود کنفیوز ہیں جو ان کی طرف سے باتیں. اپوزیشن تو صرف کرونا والی اس میں ہے، ہم صحیح ہے، صرف ہم ادھر فائٹ کر رہے ہیں، ہمارا ادھر کوئی وہ نہیں ہے. مگر یہ جو آپس میں ان کی چیزیں باہر آ رہی ہیں کہ ایک ساتھ، تو آپ کی نظریں ہیں اپوزیشن کی کہ رپورٹ کیا آئے گی، اس کے پر لائے عمل بنا رہے ہیں آپ؟ کیا کرنا ہے کیسے؟ ہم پہلے ہمارا یہ ہے کرونا پہ فائٹ، اس کے بعد ہم اس طرف آئیں. صحیح ہے. سلطان صاحب یہ ساری صورتحال ہے، آپ بھی ایک پارٹی کے اس وقت عہدیدار ہیں، تو آپ کی پارٹی بھی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ فیکٹس فائنڈنگ جو رپورٹ ہے وہ منظر عام پہ آئے، اور کس طریقے سے آئے، کس طرح کی وہ رپورٹ ہونی چاہیے، کس طریقے سے اس کا کرائیٹیریا ہونا چاہیے. میں نواب صاحب کی ایک بات کے لیے نفی کروں گا کہ ریاست کو بلیک میل نہیں، ریاست کو بلیک میل تو نہیں، حکمرانوں کو بلیک میل کر سکتے ہیں، حکمرانوں کو بلیک میل کر سکتے ہیں. اور اب 2 راستے ہیں عمران خان صاحب کے لیے، ہمیں اس کی نیت میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے، راستے 2 ہیں، یا وہ اپنا اقتدار بچائیں گے یا ان کو بچائیں گے. اگر انہوں نے عمران خان صاحب نے اقتدار کو بچایا تو عوام سے ہمیشہ کے لیے آؤٹ ہو جائیں گے. تو جہانگیر ترین صاحب کہہ رہے ہیں جو کمیٹی نے فیصلہ کیا، میں تو اکارڈنگ ٹو لا اس کا فائدہ اٹھایا، میں بزنس مین ہوں. انہوں نے کہا جی آپ کمیٹی کو پکڑیں. دیکھیں بات یہ ہے، ترین صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ 3 ارب کی بات نہیں ہے، یہ کئی ارب کی بات ہے. جی بالکل ایسے ہی یہ 3 ارب کی نہیں ہے، ایسے ہی یہ ہے، کئی ارب کی ہے. 102 ارب روپے کی بات ہو رہی ہے. جی یہ تو ویسے ہی ڈھکوسلے بازی ہو رہی ہے، جو اربوں خربوں روپے لوٹ کے لندن چلے گئے. 5000 کلو چینی پہ انہوں نے سارا حساب بنایا، 20 روپے اگر اضافی قیمت لے کے بھی بنایا جائے تو 102 ارب روپے کا ڈاکہ ڈالا گیا ہے. بالکل. اور اس کے علاوہ اور بہت ساری امارات ہیں جو کہ الگ ہیں، ابھی وہ چیزیں سامنے نہیں آئی کیونکہ یہ باہر گئی ہے اور مہنگی کر کے بیچی گئی ہے چینی. اس وقت جو کرونا کی صورتحال کے حوالے سے ہے نا، عوام کی توجہ ادھر سے ٹھیک ہے جو ہٹانے کے لیے یہ شوشہ چھوڑا گیا. تو ہوگا کیا؟ سزا کیا ملے گی؟ سزا کیا ملے گی؟ سزا تو ان کو نہیں ملی جو 50 روپے کے سٹامپ پہ چلے گئے اربوں خربوں روپے لوٹ کر. ٹھیک ہے. سزا تو انہیں نہیں ملی جو سندھ میں آرام کر رہے ہیں محل میں. ٹھیک ہے. کس کو سزا ملی اس ملک میں؟ اگر عمران خان صاحب سزا دینے کے لیے کامیاب ہو گئے تو امر ہوں گے پاکستان کی تاریخ میں، پاکستان کے حکمرانوں میں. اگر یہاں وہ کمزور، پہلے بھی کمزور ہو چکے ہیں، نواز شریف کے معاملے میں بھی کمزور ہو چکے ہیں، زرداری صاحب کے معاملے میں بھی کمزور ہو چکے ہیں. آئی نہیں، ابھی امتحان تو شروع ہوا آپ کا. دیکھیں میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں، دیکھیں جب امتحان کا جو ایک رپورٹ کا وہ ہے 25 اپریل کو
عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے ٹھیک ہے 25 اپریل کو رپورٹ فائنل ہوگی, ٹھیک ہے. اس کے مطابق فیصلہ لیا جائے جو کمیشن لکھا. اور یہ اس 3 کا ارب کی بات کرائٹیریا نہیں کیا ہے, ہے, یہ کس 25 ارب طریقے سے بنا رہے ہیں یہ رپورٹ؟ 102 ارب کی بھی نہیں, یہ 25 ارب روپے کی سبسڈی جو ہے وہ اس پہ لیکن اپوزیشن ایک بات کر لیں, اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ اس کا دائرہ کار جو ہے, جو تحقیقات ہو رہی ہیں وہ بہت محدود ہے. نہ تو ان کے رشتہ داروں کے بینک اکاؤنٹس دیکھے جا رہے ہیں, نہ ہی آگے سے آگے سارے معاملات کو دیکھا جا رہا ہے. یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں رپورٹ بنائیں, صرف رپورٹ سے کام نہیں ملے گا, آگے کی آگے اس رپورٹ کی کہ تحقیقات کا دائرہ کتنا ہے, اس کے اوپر بھی بات ہوگا. دائرہ وسیع کیا جائے. وسیع ہونا چاہیے, یہ بھی ہو رہا ہے. دائرہ وسیع ہے. رپورٹ جو شائع ہوئی ہے اس کے اوپر پہلے جو ہے نون لیگ نے خوب جو ہے وہ مٹھائی بھی بانٹی کہ جب میڈیا نے جہانگیر ترین کا نام اور خسرو بختیار کے بھائی کا نام اور جب ان کا نام دیا گورنمنٹ کے لوگوں کا, اس کے بعد جب ان کو اپنے پتہ چلے کہ ان کی شوگر ملیں بھی جو ہے وہ بھی اس کا جو ہے وہ دھڑلے سے فائدہ اٹھاتی رہی ہیں, سلمان شہباز کی ملیں اٹھاتی رہی ہیں, اس کے بعد وہ اب وہ مٹھائی کے لیے جو ہے وہ الٹی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ مٹھائی جو کھا لیے وہ. کے بعد یہی میرا سوال نواب صاحب سے کہ دائرہ کار کیا ہونا چاہیے, کیونکہ کئی لوگ کہہ رہے ہیں کابینہ کے اندر بیٹھے ہوئے وزراء کے بھی اس وقت بینک اکاؤنٹ چیک کرنے چاہیے اور ان کے رشتہ داروں کے بھی. کیا یہ معاملہ اتنا آسان ہے جتنا نظر آ رہا ہے کہ 25 تک رپورٹ آئے گی اور ساری چیزیں سامنے آئیں گی, یا اس کے بعد اصل مرحلہ شروع ہوگا؟ ایک بریک کے بعد اسی پہ بحث کریں. ویلکم بیک ناظرین. نواب صاحب, ہم بریک پر جانے سے پہلے یہی پوچھ رہے تھے کہ اس کا دائرہ کیا ہوگا, کیونکہ تحقیقات ہو رہی ہیں, دھمکیاں بھی مل رہی ہیں, اور کیا اگر فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ آپ تک پہنچ جاتی ہے 25 تک تو اس کے اوپر یہ بھی سوال ہوں گے کہ یہ دائرہ کیا اختیار کیا گیا تھا یا لیمیٹیشن ہے یا اس کو مزید بڑھایا جا سکتا تھا, اس پہ بھی بات ہوگی. دیکھیں جہاں یہ دھمکیوں کی بات ہو رہی ہے, باقی سب ہو رہا ہے, کابینہ کی میٹنگ کے اندر بھی لڑائیاں ہو رہی ہیں, وہاں بھی ایک دوسرے سے دست و گرباں ہیں. پرائم منسٹر صاحب کو مداخلت بھی کرنی پڑی. پرائم منسٹر صاحب نے بڑا دبنگ کل بیان دیا, انہوں نے کہا میں چھوڑوں گا نہیں, انہیں ایسے انگلی کر کے انہوں نے کہا جی میں چھوڑوں گا نہیں ایک کو, اور سامنے ایک وزیر بھی بیٹھے تھے, ان کی طرف اشارہ تھا, لگتا ہے ایسے ہی ہے. جی ہاں ماشاءاللہ انہوں نے چھوڑا بھی کسی کو نہیں. تو میں اب تو ایک چیز کو چھوڑنا پڑے گا جی, یا اقتدار کو چھوڑنا پڑے گا یا ان کو چھوڑنا پڑے گا. گزارش یہ ہے کہ اب دیکھیں کہ 24 تاریخ کو یہ کیا اس میں سے نکالتے ہیں تھیلے میں سے, کون سی بلی باہر نکلتی ہے. لیکن آپ مطمئن ہو جائیں گے اس رپورٹ سے, یا اس کا بھی ایک دائرہ کار؟ اس سے پہلے جو کاسمیٹک وہ کیا گیا ہے کہ ایک منسٹر کو ادھر سے اٹھا کے ادھر, اس کرسی سے ادھر, وہ جو میوزیکل چیئر والا وہ کیا گیا ہے. اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے شاید لوگ رد و بدل سے مزید کابینہ بڑھ گئی ہے, 47 افراد ہو گئے اب. جی ہاں, اب 47 افراد پہ مشتمل ہے. جو پہلے تھا کہ 15 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے ساری, وہ 47. جی ہاں, اب دیکھیں کہ 47 ہو گئے یہ. اب 25 تاریخ کو یہ کیا چیز سامنے لے کر آتے ہیں, کیا یہی قوم کو بتائیں گے کہ یہ میں نے چینجز کر دیں گی, ٹھیک ہے, یہ محکموں کی جس طرح پچھلی رپورٹس کا انہوں نے وہ کیا. اگر تو یہی ہے تو قوم مطمئن نہیں ہوتی, اور اگر انہوں نے کچھ کیا جو نظر آیا قوم کو کہ جناب یہ سٹیپس لیے ہیں, انہوں نے انہیں فارغ کیا ہے اور ان پر الزامات تھے. اس سے پہلے جے آئی ٹی نے چلیں جن کے فرض کیا نواب صاحب فرض کیا کہ یہ لوگ اس میں سارے ملوث تھے, جی اس کے اوپر سزا کیا ہونی چاہیے, کس طریقے سے سزا ہو تو لگتا ہے کہ بھئی کام ہو گیا ہے, سمجھ آ گئی کہ بھئی آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. یہ تو جب ٹرائل ہوگا نیب ایکشن لے گی. اب دیکھتے ہیں کہ یہ نیب کو بھیجتے ہیں اور نیب ان کی گرفتاریاں کرتی ہے, ان کے خلاف قدم اٹھاتی ہے, تو پھر ساری بات سامنے آئے گی کہ کچھ وزراء یہ بھی کہہ رہے ہیں حکومتی بینچوں پہ بیٹھے کہ ساری جو اس کھیل میں ملوث ملے ہیں ان کو بند کر دیا جائے گا اور حکومت کے جو ہے نا حکومت اپنے اس میں لے لے گی. حکومت اگر اپنی ریٹ قائم کرتی ہے اس سے بہتر بات اور کیا ہوتی ہے. ہاں جی, اس میں میں یہ کہوں گا مطلب سزا کا ایک کرائٹیریا بھی ہونا چاہیے نا. پریس کانفرنس میں یہ مطالبہ کیا کہ ان تمام کرپٹ لوگوں کی جائیدادیں بیگ میلرز کو ضبط کر کے حکومت کسٹڈی میں لے لیا, بالکل ضبط کر کے اس کے تمام کرونا وائرس سے متاثر لوگوں میں اس امداد کو شامل کیا جائے, اور جو کچھ بھی آئندہ کے لیے کوئی آدمی بھی اس طرح کی جرات نہیں کرے, وہ کسی بھی پارٹی سے ہو, آپ کی پارٹی سے ہو, نواب صاحب آپ کی ہماری پارٹی نے جو اقتدار کیا تھا, مشرف صاحب کا اقتدار تو ایک سنہری دور کا اقتدار تھا جناب, آج لوگ سے یاد کرتے ہیں, اس میں بھی یہ فراڈ ہوا تھا.
جو ایسا- ایسا- نہیں دیکھیں جو فرار یہ ہوا تھا، سیکنڈ ٹائم ہو رہا لیکن عوام بڑی ہے مشرف مطمئن صاحب رہی تھی۔ کے دور میں پہلی عوام- بار ہوا، دوسری بار اب ہوا، دیکھیں- اس وقت وزیر صنعت و تجارت جہانگیر ترین صاحب تھے، اس بار بھی دیکھیں- جہانگیر ترین صاحب جو ہے موضوع کا حصہ ہیں. آپ درست کہہ رہے ہیں، بالکل درست کہہ رہے ہیں، لیکن اس وقت صورتحال اور تھی، آج صورتحال اور کچھ ہے. عوام اس وقت مطمئن تھی، عوام خوشحال تھی، روزگار تھا. آج تو نہ روزگار ہے نہ عوام خوشحال ہے، نہ بڑا 50% خوشحال کی ہے. چینی کی قیمت بڑھی تھی اس وقت. حضور اب کیا ہے؟ ابھی 50% بڑھ گئی ہے، اس سے زیادہ بڑھی ہے. سردار یہ بھی صاحب وہ دیکھیں کہہ نا. رہے ہیں جی یہ تو ایسی سزا ہو، لوگ دیکھیں، مثال قائم کر دیں وزیر اعظم، پھر مزہ آئے گا. کہتے ہیں محسن ایک چیز ہے، ہم اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم کبھی بھی ایسا نہیں کہہ سکتے کہ اس کو پھانسی لگا دو، اس کے ساتھ یہ کر دو، اس کے ساتھ وہ. ہمیشہ آپ کو قانون کے دائرہ کار میں رہنا قوم پڑتا کو ہے. تو مطمئن دیکھیں، کرنا آپ کا بالکل فرض ہے نا. قوم کو بھی مطمئن کریں گے انشاءاللہ. قوم جو ہے مطمئن بھی ہے، جس طرح سے ہماری قوم تو حکومت چل 2 رہی ہے. سال میں مطمئن کہاں ہوئی ہے؟ سر 2 سال میں یہ ایسی تبدیلی سردار صاحب معذرت کے ساتھ 2 سال ہو گئے. 2 سال سے قوم کو کیا ملا ہے؟ سر ہر 2 چیز سال آسمان پہ چلی گئی ہے. ایک قانون کی بات ہوئی تھی، عمران خان صاحب کہہ رہے تھے ایک قانون ہوگا، ایک پاکستان ہوگا. یہ آپ کو پہلے بھی نظر آیا، جب آپ نے اقتدار سنبھالا تھا آپ کو معلوم تھا کہ ملک قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے. صاحب آپ نے اپنی باری میں بات کی ہے، خاموش ہو جائیں. میری بھی سن لیں آپ، میری بھی سن لیں. مجھے بھی بات کرنے کا، مجھے بھی میرا موقف بتانے کا مجھے بتائیں. میں نے آپ کی باری میں نہیں بات کی، آپ کی باری میں بات نہیں کی میں نے. آپ خاموش رہیے، مجھے اپنی باری پہ مجھے بات کرنے دیجیے. سن لیتے ہیں سب کچھ وہ اقتدار سنبھالنے سے پہلے آپ کو پورا عمر کرنا ایک چاہیے تھا. پاکستان کی بات ہوئی تھی، وہ یہی کہہ رہے ہیں نا. اب یہ نہ کریں سردار صاحب بات. دیکھیں معاملات کو ٹھیک کیا آپ کرنے کے میں وقت بس میں لگتا ہے. نہیں ہے؟ ہم نے کبھی بھی یہ بات نہیں کی کہ ہم انقلاب لے کے آئیں ٹھیک گے. ہے. ہم نے بات کی تبدیلی کی. تبدیلی آہستہ آہستہ آتی ہے. کوئی بھی چیز ہے ہم ایسا نہیں کر 90 سکتے دن کہ کا ہم پلان نہیں کیوں کر دے دیا؟ 90 دن اتنی جلد بازی کیا تھی؟ 100 دن کا ہمارا پلان تھا. ہم نے سٹارٹ اپ لیا تھا کہ ہم یہ سٹارٹ اپ ہے. ہماری پالیسی جو ہم نے ماریں گے، قرضے اتار دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. ہاں وہ جوش خطابت بھی تھی نا، جوش خطابت بھی تھی. نیا خون ہے آپ لوگوں کا، ویسے جوش تو مارتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو ہمارا پلان تھا اس کے مطابق ہم چل رہے ہیں. ہم نے کبھی یہ وعدہ نہیں کیا کہ ہم 9 جو ہے 6 مہینے میں ہم لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے. کبھی ہم نے یہ وعدہ قرضہ نہیں کیا. اتارنے کی تو بات کی نا، وہ دیکھیں صحیح کہہ قرضہ رہے ہیں. اتارنے کی بات یہی چیز ہے کہ دیکھیں سب چیزیں قانون کے پھر مطابق آپ کا ہونی ہوم ہے. ورک نہیں تھا. دیکھیں ہوم ورک کی بات، ہوم ورک ہے ہمارا، سب چیزیں قانون کے مطابق ہونی ہے. قانون سے ہٹ کے نہیں ہو سکتا. جہاں پہ آئیں وہی پیپلز پارٹی بیٹھی ہے. آئیں گی. آپ لوگوں کو چیلنج کیا تھا نا نواب صاحب، آپ لوگوں کو چیلنج کیا تھا کہ آپ سے نہیں ہو سکا، ہم کریں گے. تو یہی بات ہو رہی ہے. تو آپ لوگ کیا کہیں گے اب؟ آپ کو تو اس وقت کیسے لگ رہا تھا کہ ہم تو شاید کچھ نہیں کر سکے، یہی کریں گے؟ اس وقت آپ کو لگتا تھا یہ پارٹی آگ کر لے گی؟ اب بھی ادھر ساری ٹیم تو ہماری بیٹھی ہے نا جی، پیپلز پارٹی. حفیظ شیخ صاحب بیٹھے ہیں، سند دیکھیں، وزیر خارجہ دیکھ لیں، وزیر تعلیم، سارے ہمارے بیٹھے ہیں. اب دیکھیں میری بات سنیں. یہ کہہ رہے پیپل پارٹی سے اگر ہم نے صرف گیلانی صاحب کو ہٹا کے اب عمران خان یا عمران خان کو گیلانی صاحب منسٹر وہی. اچھا ایک اور چیز بھی آ رہی ہے، کچھ موسم دوبارہ پھر وفاداریاں چینج کرنے کا آنے والا ہے، ایسا سنا ہے. آپ تیار ہیں لینے کے لیے واپس وہی بندے جو واپس گئے تھے؟ لیں گے یہ تو پارٹیز بنائیں گے، یہ لیں گے بالکل لیں گے. میری بات سنیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہمیشہ ویژن چلتا ہے، بندوں سے وہ نہیں ہوتا. جب ایک سمپل ہے یہاں پہ جو یہ لوگ ہم یہاں پہ آتے رہیں گے، سارا سلسلہ ہوتا رہے گا. سمپل ہے، جو بندہ ہیڈ کر رہا ہے اس کی ویژن کے ساتھ معاملات چلتے ہیں. اب اگر یہی بات کریں تو مشرف صاحب کے پاس کون سی لوگ تھے؟ یہی لوگ تھے. پھر زرداری صاحب کے پاس بھی وہی لوگ ٹائیگر فورس بنا تھے. دی ہے. نواز شریف صاحب کے پاس بھی وہی لوگ تھے. ویژن تو ہے، یہ بات نہ کریں آپ. ویژن کے اوپر ہمیشہ ویژن تو ہے، ٹائیگر فورس بنا دی ہے وزیر اعظم. اور کیا چاہیے؟ یہ کروڑوں روپے کا خرچہ ڈال ٹائیگر دیا وہ ہم فورس. پر. اور کیا کریں آپ یہ بتائیں ان حالات میں محسن جا صاحب کے اربوں روپے کا خرچہ اسی ٹائیگر فورس کی تعریف جو ہے پوری دنیا کرے گی انشاءاللہ. جیسے عمران خان کے ویژن نے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں. جیسے عمران خان کے ویژن کی تعریف پوری دنیا کر رہی ہے کہ پارشلی لاک ڈاؤن سے معاملات جو ہے وہ بہتری کی طرف گئے ہیں، کنٹرول رہے ہیں. اسی طرح ٹائیگر فورس سے بھی ہوگا. ٹائیگر فورس کا کام اگر ہم یہ کہہ دیں کہ یہاں پہ آ کے راشن لینا شروع کر دیں تو پھر رش ہو جائے گا. ٹائیگر فورس یہی کچھ کرے گی. 2 روز پہلے پرائم منسٹر صاحب نے پریس کانفرنس میں سینئر جرنلسٹ اینکرز کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے یہ بات کھل کے کی. انہوں نے کہا کہ جناب جو بھی ہو رہا ہے اس کا میں ذمہ لوں گا اور یہ میری نگرانی، میری سپرویژن، میرے آرڈرز پہ ہو رہا ہے. اور میں جب مالک صاحب نے کہا کہ ہم کس کا گرہوان پکڑیں، انہوں نے کہا میرا جو بھی ہو. تو یہ آپ سکینڈلز آپ کے لیکن بعد میں انہوں نے پھر کر دیا، انہوں نے کہا جی سب سے مل کے فیصلے ہوتے ہیں،
मैं अकेला जिम्मेदार नहीं, पहले उन्होंने यही कहा मैं जिम्मेदार हूँ, बाद में उन्होंने स्टेटमेंट चेंज कर ली थी। देखिए यू टर्न लिया ना, देखिए मेरी बात, मोहसिन साहब एक ही बात हमेशा है, हमेशा हमेशा चेहरे फैसले, नहीं निजाम को बदलो, हाँ चेहरे नहीं निजाम को बदलो। इस कौम ने 2 बार धोखा खाया है ठीक है, और 2 बार विजन के मुताबिक वोट दिए, रोटी कपड़ा और मकान। उन्होंने आवाम से कपड़ा भी उतार लिया था, रोटी भी छीन ली थी तन है। से, मिंदर और सिंह साहब। इन्होंने कहा तब्दीली, ठीक है, इस तब्दीली जल्दी, पे वोट मिला था। देखिए, आखिरी हमें नोट, आखिरी पाँच नोट साल- मुझे देखिए, दे दो। हमारे 5 साल के लिए हमें अवाम ने देखिए, चुना है, हम अजूर 5 साल 5 साल भी हुकूमत गुजर करेंगे, जाएंगे, बाकी क्या रह इंशाल्लाह गया? इंशाल्लाह सरदार 5 साल में बहुत सारे हमारी हालात दुआ, चेंज होंगे, हमारी इंशाल्लाह दुआ, पाकिस्तान हमें बेहतर करवा हो दो, जाएगा, आप सब इंशाल्लाह जल्दी से। इमरान बहुत खान बेहतर की होगा नीयत में इंशाल्लाह। शक नहीं है, आप इन 2 इमरान खान सालों की में नीयत देख में लें शक जो नहीं है तब्दीली आई है जी। इसी को देखकर आप फ्यूचर का ठीक है, अपना सर, ये- 2 देखिए, साल आपके आपके हरकतों में इमरान देख साहब के की ही नीयत इन में लोगों ने शक नहीं वोट है, दिए हैं, दो जी, साल- इसलिए हमें इंतखाबी अगर आप डिलीवर कर जाते हैं, चलें, बहुत तो शुक्रिया। हमें वोट ना पड़ते, इनको तब्दील हमें किया हुकूमत जाए, बनाने की निजाम जरूरत को ही ना तब्दील पड़ती। किया चलें, जाए। बहुत शुक्रिया अपने मेहमानों का भी करूंगा, लेकिन सूरत हाल में लोग इस वक्त प्राइम मिनिस्टर की तरफ देख रहे हैं। वो वक्त आ गया जो बातें एक अरसे से प्राइम मिनिस्टर करते थे कि जब वो इक़्तिदार में होंगे तो 2 नहीं 1 पाकिस्तान होगा। तो अब 25 अप्रैल को पता चलेगा कि रिपोर्ट जो कह रही है उसके मुताबिक कितना दायरा कार अख्तियार किया गया और किन किन लोगों को पकड़ने की बात हुई और उसके ऊपर कार्रवाई क्या होती है, क्योंकि कौम इस तरफ अब देख रही है, कोरोना भी है और इस तरफ करप्शन भी है। कौन सी बड़ी बीमारी है और किस बीमारी के साथ कैसे हुकूमत लड़ती है, आने वाले दिनों में पता चलेगा। ये था जी आज का प्रोग्राम। कोरोना अपना खत्म हो रखिएगा गया, करप्शन ख्याल, खत्म नहीं होगी। अपना रखिएगा हाँ, ख्याल, कोरोना खत्म हो गया, अपने मेज़बान करप्शन मौसम खत्म को नहीं इजाज़त होगी। दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।